बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम के इस हिस्से में हम खुद इस वक्त हम देखें तो इस वक्त जमातों की जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे तरामीम की बात हो रही है, मखसूस नशिस्तों की बात हो रही है, IMF से हमें कर्जे के हवाले से अप्रूवल आने के बाद कर्जा आना शुरू हो गया और 1 अरब से ज़ायद जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे उनके अंदर डॉलर्स जो थे उनके पहुंचने की भी खबर मिली। कुछ शुनीद अच्छी आ रही थी, लेकिन साथ साथ सियासी अदम इस्तेहकाम, और सियासी अदम इस्तेहकाम तो सिर्फ नहीं बल्कि मुल्की अदम इस्तेहकाम की बात की जाए तो वो दुरुस्त होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके पीछे जो एजेंडा है, अगर हम देखें इसराइल के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी जो बानी PTI के हवाले से, फिर उसके बाद कुछ एहतजाज कराची में हुआ कुछ मजहबी जमातों की जानिब से, और उसके बाद उनकी तरफ से भी प्रेस रिलीज जारी हुई, एहतजाज किया गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने 9 मई को दोहरा दिया, यानी कि वो ये कहते हैं कि गोली चलेगी तो 10 गोलियां चलाएंगे, यानी कि बगावत पर उकसाने के लिए अवाम को और जिरगों को तैयार करने की बात की जा रही है। ये क्या करना चाह रहे हैं? एक गवर्नर, वजीर आला और गवर्नर के दरमियान मुखासमत तो हमने देखी, लेकिन बराह रास्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस तरह के बयानात दे इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, और उसके बाद अवाम को उकसाए और फिर इस तरह के बयानात देकर फिर हम कहते हैं हमने तो नहीं कहा लोगों को मुश्तिल होने के लिए, हमने तो लोगों को नहीं इस तरह के बयानात के लिए उकसाया। मैं थोड़ा सा आपको फुटेज दिखाता हूँ, उसके बाद इसमें बात करेंगे, फिर मेहमान शुरा का मैं तारुफ कराऊंगा। पंजाब पुलिस के वो नौजवानों, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो तो जरूर ये बयान देना कि तुम फंस गए थे और उसके बाद तुम्हें हमने छोड़ दिया। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। पख्तूनख्वा के लोगों सुन लो, तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में हैं। तमाम कबाइल अपने जिरगे करो और ये फैसला करो कि आज कोई और है तो कल तुम भी हो सकते हो। सब मुत्तहिद होकर इकट्ठे हो जाओ। इसके बाद हम अगर जाएंगे और कोई ये समझता है कि पंजाब हमारा है और कोई ये समझता है पंजाब की हवा हमारे साथ है, कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। ये मेरा वादे पैगाम है और ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। अब बस हो गई है। कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा, फिर देख लेंगे। अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, उसके हाथ में है, किसी कितनी लिखी है वो फैसला उससे कर रहा है। मेहमान शुरा हमारे साथ जो स्टूडियोज में मौजूद हैं, जावेद सिद्दीक साहब काफ़ी सीनियर हमारे मोहतरम उस्तादों की जगह ये हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। खुशामदीद कहते हैं जावेद सिद्दीक साहब आपको, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्काइप के ऊपर शौकत बसरा साहब, रहनुमा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इख्तियार वली साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मैं शुरू करता हूँ जनाब आपसे बसरा साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब को अचानक से क्या हुआ है कि पहले तो एहतजाज के लिए जो कुछ एक मैदान कारजार बना रहा रावलपिंडी गुज़िश्ता रोज, और उसके बाद जो बयान उनका आया है, कैसे देखते हैं आप? ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं लेके जाएगा? मुल्क से बगावत नहीं होगी ये? आसिम भाई, अगर क्या ही अच्छा होता, हमारे मुल्क का मीडिया आज़ाद होता और अब तमाम कल फुटेज और वो कार्रवाई जो कि ये पपेट और कठपुतली हुकूमत कर रही थी, जिस तरह लोगों पर शेलिंग हो रही थी, जिस तरह डायरेक्ट फायर मारे गए अवाम, मासूम अवाम पर, जिस तरह हमारी माओ बहनों बेटियों को गाड़ियों में डाला जा रहा था, बल्कि सहाफ़ी भी महफूज ने सहाफ़ियों की भी दिखाई, बल्कि वो जियो के नुमाइंदे हैं वो आप जरा फुटेज चला दें। और उसके बाद यहाँ तक हुआ कि जब इन्होंने शेलिंग की अखीर कर दी और लोगों ने मस्जिदों में जाके जान अपनी बचाई, तो मस्जिदों पर भी शेलिंग हो रही थी, मस्जिदों पर शेलिंग हो रही थी। मैं उसका आई विटनेस इसलिए हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरे पास फुटेज शेयर आपसे कर देता हूँ कि हम लोग पुरअमन तौर पर बिल्कुल पहुंच चुके थे लियाकत बाग के पास, लाल हवेली को क्रॉस करते हुए। कुछ नहीं तो उस वक्त 4-5 हज़ार लोग थे और उस वक्त भी डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी, बुलेट्स मारे जा रहे थे। और मैंने बल्कि उस वक्त वहां से वो जो एम्प्टी थी, अगर आप कहें तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, चूंकि आप स्काइप में हूँ, वो बाकायदा एम्प्टीज रिकवर की जो हम पे फायरिंग हो रही थी। तो मुझे बताइए आसिम भाई, ये तो ऐसा तो हम सीन देखते हैं गजा में या कश्मीर में, गजा में ज्यादा हो रहा है, कश्मीर में भी ऐसे सीन नजर नहीं आते। वैसे तो कहने को वो इमरान खान साहब कहते हैं कि इस वक्त मार्शल प्लस है और ये तो हुकूमत जाहिर है इस वक्त
اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ اسمبلی بنائی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی اس کو انڈور کر چکے. لیکن کیا ہمارا آئینی جمہوری اور سیاسی حق نہیں ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں, ہم جلسہ کریں, جلوس کریں؟ یہاں پر آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر مذہبی جماعتیں آئیں, ان کو ویلکم کیا گیا, بلکہ پولیس والے ان کے ساتھ سیلفیز لے رہے تھے. یہاں پر ریڈ زون کے اندر جماعتیں چلی گئیں, ان کو حکومت خود فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی, انتظامات کر رہی تھی. اور وہ عمران خان اور وہ تحریک انصاف بسرا صاحب, کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کلاشنکوف سے کنٹینرز کے شیشے توڑ رہا ہے, اس طرح کی فوٹیج پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا کیا نو گو ایریا ہے پنجاب جہاں پر 90% عوام پاکستان عوام کے عمران خان کے ساتھ ہے. 8 فروری کو آپ نے دیکھ لیا جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, اب وہ دوسرے وزیر اعلیٰ صوبے کے اندر کیا اس کو ویزا لے کے آنا پڑے گا؟ دوسری بات, میرے بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, علی امین گنڈا پوری نے بیان دیا ہے, میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, یہ ابھی ٹریلر چل رہا ہے, رات پنڈی میں ٹریلر چلا ہے, اور اس کے بعد ٹریلر یہ چلے گا 2 اکتوبر کو ملتان, میاں والی اور فیصل آباد میں. ابھی پوری فلم چلنی ہے. فلم یہ ہے کہ انشاءاللہ اکتوبر یا نومبر میں ہم کال دے دیں گے. بسرا صاحب, آپ کی آواز میرے خیال سے آپ کے سگنلز کا پرابلم آ رہا ہے, یعنی کہ عالم بغاوت جو ہے, جو کہ اعلان کیا گیا ہے, یہ درجہ بدرجہ 9 مئی والی سچویشن کی طرف آپ پھر جا رہے ہیں. اختیار ولی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا, گولیاں چلائی گئیں, لوگوں کے اوپر شیلنگ کی گئی, براہ راست کی گئی, ایک خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو پنجاب میں داخل ہونے سے روکا گیا, جو بیانات دے کے آپ آتے ہیں, برات لے کر آؤں گا اور میں یہ کر دوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی بیانات؟ اور آج کا جو بیان ہے, بسرا صاحب کو بھی میں نے پوچھا, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جی ایک کی جگہ 10 گولیاں چلیں گی اور لوگوں کو اور جرگوں کو متحد کر دیا گیا ہے اور کام شروع کر دیا گیا ہے؟ اچھا, تھینک یو ویری مچ عاصم علی رانا صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. میں ہوں اس وقت بالکل پبلک ڈے میں, اپنے حجرے میں پبلک میں گھرا ہوا ہوں, بہت ساری لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ میں کتنی دیر تک آپ کے شو میں کنٹینیو کر پاؤں گا, لیکن میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. شوکت محمود بسرا صاحب جو ہے نا, یہ ہمارے, اب میں کیا کہوں, یہ ان کے پاس یہ 2-4 ڈائلاگ ہے نا کہ ماریں گے, مر جائیں گے, انقلاب لائیں گے, یہ کر دیں گے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, فلاں کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب ہمیں پتا ہے کہ یہ سارے جو یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں, انہیں دوبارہ چلنا نہیں ہے. شوکت محمود بسرا صاحب نے خود جتنا چلنا تھا یہ پیپلز پارٹی میں چل چکے ہیں, تو اب ان میں بارود تو نہیں ہے نا, ہمیں پتا ہے اس باتوں کا. بات اس کی کرتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنی مدعے پر آئیں اور اپنے موقف پر آئیں کہ کل کیا ہوا اور کیوں ہوا, تو میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے کلاشنکوف لہراتے ہوئے آپ بولو گے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم بارات لے کر آ رہے ہیں, تو کس کے لیے بارات لے کر آ رہے ہو؟ کس کے گھر بارات لے کے جانی ہے؟ مرد کے بچے ہو تو پھر بتاؤ نا, کہ تمہیں پھر اس کا پتہ چلے. 2 نمبری کرتے ہو, رنگ بازی کرتے ہو, بنارسی ٹھگ بن کے تم مڈ نائٹ کلاؤن شو لگاتے ہو, سرکس لگاتے ہو کارٹون والا, یہی کرتے ہو نا. ایک وزیر اعلیٰ اس طرح ہوتا ہے؟ ڈو یو تھنک سو؟ کیا یہ لوگ پاگل ہیں؟ یہ قوم بیوقوف ہے کہ صوبے کا ایک الیکٹڈ چیف منسٹر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آؤں گا, میں لشکر لے کر آؤں گا, اڈیالہ جیل میں گھسوں گا اور میں اپنے قیدی نمبر وہ 800 چور کو اٹھا کر تو میں لے جاؤں گا. اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے. سٹیٹ ہے یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. آپ کا تو یہ بڑا ارمان تھا کہ یہ ٹوٹ جائے گا. یہ ملک جو ہے, جیسے ہی آپ کے لیڈر کو ہم نے ملک سے ہٹایا, آپ اس کو عدم اعتماد کے ذریعے تو کہنے لگا کہ پاکستان اب 3 ٹکڑے ہوگا, پاکستان صومالیہ بنے گا, پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا, اور یہ ملک ٹوٹنے کے لیے بنا تھا. خاکم بدہن, مجھے بتائیے کیا ٹوٹا؟ وی آر دا پیپل, وی آر دا ون ہو پٹ آل آور اسٹیکس. ہم نے اپنے تمام پولیٹیکل اسٹیکس کو ڈال دیا, اس پہ ہم داؤ کھیل گئے. اور الحمدللہ آج آپ نے دیکھا کہ کون سی ایسی ایجنسی ہے جو آپ دیکھیں, آئی ایم ایف کے جو چیف کمیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں, موڈیز کہہ رہا ہے, فچ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے 1 سال میں جتنی گرومنگ کی ہے, جتنا یہ ریکور کیا ہے اس معیشت کو, یہ جو آج بول رہے ہیں نا شوکت محمود بسرا صاحب, ان کی پارٹی جس کو
पी टी आई भी बोलते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी बोलते हैं, और कोई एक और नाम भी है इनका, कोई पता नहीं क्या था, 2-3 तो इनके नाम है। ये लोग इस इकोनॉमी को ये क्रैश करके गए हैं, मुल्क के कर्जों को दुगना करके ये लोग गए हैं। अब पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट से निकल गया। इनको बताएं राना साहब कि डिफॉल्ट क्या होता रजा, है, आसिम रजा, डिफॉल्ट होता है तो मुल्क में क्या होता है ये इनको तो पता है नहीं। जहां पे आपके हवाई जहाज होते हैं वो उधर ही रुक जाते हैं, चाहे आपके मुल्क में हो या आपके मुल्क से बाहर हो। आपने किसी के पैसे देने हैं या लेने हैं, निजाम रुक जाता है। बाजार दुकानें भरी होंगी लेकिन वो बंद हो जाती है, मार्केट बंद हो जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाते हैं, कारखाने बंद हो जाते हैं, और फिर लोगों के हाथ में खंजर होते हैं। आपका अली अमीन गंडापुर जो कहता होता था कि मैं बारात लेकर आऊंगा, बारात लेकर पहुंचा है, वो तो चुप गया। वो जो कह रहा था कि मैंने 15 दिन हसन अब्दाल से ही वापसी होगी जनाब, उन्होंने अपने कारकुनों को कह दिया कि वापस जाओ। इख्तियार वली साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ ही रहिएगा। बसरा साहब कुछ रिप्लाई देना चाह रहे हैं, जरा सुनिए। अच्छा, पहली बात तो मैं इनका जवाब इसलिए नहीं देता और ना ही इनको अवाम सीरियस लेते हैं। ये सियासी अदाकार तो हो सकते हैं, ये सियासी मस्खरे तो हो सकते हैं, सियासतदान वो होता है जो अवाम के वो होता है। अभी मियां नवाज शरीफ जिनके नाम पे पार्टी है, जिनके नाम पे वोट लेते हैं, अगर वो बेचारा हार गया इनकी क्या जवाब दें? दे आर कंप्लीटली इररेलेवेंट, दे आर नोबडी। ये तो बेचारे, मैं फिर कह रहा हूँ, इनको पपट्स कह ले, इनको रखा हुआ है सामने दिखाने के लिए। और मुझे इख्तियार वली बेग साहब मेरे भाई हैं, इख्तियार साहब से ये पूछ लें कि केपी के अंदर मेरे ख्याल में 500,000 वोट थे, 500 वोट थे इनके। सुने इनसे ये पूछ लें, नाम दुरुस्त ले और पूरा ले। इख्तियार वली खान, यार नहीं इंटरप्ट ना करें, मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया आपको। नहीं, नाम गलत लो, नाम पूरा ले। इख्तियार वली खान बात कर रहे हैं, आपको पूरा सुने, आप गौर से सुनिए। आसिम भाई जी भाई, ये बेचारे सिर्फ इस वक्त पार्टी सियासी है ही तहरीक इंसाफ, बाकी तो पार्टी पाकिस्तान में बची नहीं है। ये इनसे ये पूछ लें कि इन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा था, 500 या 1000 वोट था। अब सूरत ये है कि अगर तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान है और ये बंदूक के जोर पे कब्जा करके बैठ जाएं, अब इनको शौक है बारातों का, बैंड बाजों का, तो मैं इनको ये कहूंगा कि जब उन्होंने कहा कि हम बैंड बाजों के साथ आएंगे, बारात के साथ आएंगे। बसरा साहब, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में है कि कोई बेनिफिशियरी होता है तो कोई टारगेट पे होता है, तो फिर उसके बाद ये तो नहीं होता कि आप कह दें कि हम जी एक के बदले 10 गोलियां चला देंगे। आज मैं उसका जवाब देता हूं जी। आपको याद है कि जब उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, बैंड बाजे भी होंगे, हम तो ये कह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, बैंड बाजे होंगे, बारात होगी। लेकिन आगे से मरियम ने कह दिया कि हम उस बारात का भी वेट कर रहे हैं, बैंड बाजों का भी कर रहे हैं। जब लड़का और लड़की को इतराज नहीं है तो मैं और आप कौन होते हैं ये बातें करने वाले? दूसरी बात देखें, जब हमें ये बुलेट्स मारेंगे, डायरेक्ट फायर करेंगे, हमारी माओ बहनों बेटियों को अगवा करेंगे जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, और हम उसके जवाब में खामोश रहेंगे। हाँ, ये रात भी 9 मई करना चाहते थे, हम वापस अली अमीन गंडापुर इसलिए गए कि रात भी ये 9 मई करना चाहते थे। ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके, अभी आपने देखा नहीं, आपके जियो का स्टाफिया वो कह रहा है कि मुझे एसएचओ कह रहा था आपको 9 मई में डाल देंगे, हम आपको 9 मई में बुक कर लेंगे। मेरे भाई, हमारे कारकुनान नाराज थे, क्लियर अप थे, वापस नहीं जाना चाहते थे। मैंने जब ऐलान किया लियाकत बाग के करीब से कि इमरान खान साहब का हुक्म है और ये रात के अंधेरे में दोबारा 9 मई करने वाले हैं, हम पीछे हट गए। लेकिन एक बात बता दूं, मैं फिर कह रहा हूं, ये रिहर्सल है, ये ट्रेलर था रात वाला। अब हम लोग जब हम पे ये टीयर गैस करेंगे, हम भी सोच रहे हैं वो टीयर गैस हम ऐसी लेकर आए जो सिर्फ इनको हम पीछे करने के लिए इस्तेमाल करें। हम रात भी पुरअमन रहे, एक गमला तक नहीं टूटा। इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, फायरिंग की, और ये बार बार यही चाह रहे थे 9 मई करना। हम पुरअमन रहेंगे, ठीक है। और वहां पर सुन ले अडयाला जेल के सामने आके बैठ जाएगा पूरा पाकिस्तान, इसलिए बैठेगा। अब अदालतों को भी ये फतह कर रहे हैं, जजेस कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मेरे भाई, जब राना सनाउल्लाह ये कह चुका हमने हुकूमत करनी है तो खान साहब को अंदर रखना है, इसलिए कोई कानून और आइन नहीं है। खान साहब को, बुशरा बेगम को, सबको रखा हुआ है, शाह महमूद साहब को, इसलिए हम पुरअमन तौर पर उस वक्त तक वहां से बैठे रहेंगे। वैसे तो चल चलाओ है इनका, अक्टूबर नवंबर में ये हुकूमत खत्म होनी है जो जाली हुकूमत है। इनके मालिकों ने कह दिया है, इख्तियार साहब को भी पता है इस बात का
کہ آپ کے پلے تو ہے کچھ نہیں ہے. آپ کو کہا تھا بندے بھی توڑ کے دیے, آپ کی حکومت بھی بنوائی, آپ غیر آئینی ترامیم پاس نہیں کروا سکتے. اس لیے نومبر کے اینڈ تک ویسے انہوں نے جانا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے چلا جائے. بسرا صاحب میں بریک لیتا ہوں. میں اختیار ولی صاحب آپ سے اس کا رپلائی لوں گا, کیونکہ جاوید صدیق صاحب ایک سینئر صحافی ہیں, ان کا بھی میں اس پہ رپلائی لینا چاہوں گا, کیونکہ وہ کسی جماعت سے منسلک نہیں ہے. وہ اپنے تجزیے کے طور پر آپ دونوں بھائیوں کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے, جو سچویشن اس وقت بن چکی ہے. میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید صدیق صاحب, دونوں رہنماؤں کی گفتگو آپ نے سنی. سچویشن اس وقت یہ ہے کہ للکار لیا ہے, اور ریاستی اداروں کو بھی اور حکومت کو بھی, علی امین گنڈاپور صاحب نے, جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, جو کچھ کل ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر دیکھا. شوکت بسرا صاحب نے کہا ہم پہ مظالم ہو رہے ہیں, ہم پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں براہ راست, اور شیلنگ کی گئی, عورتوں بچوں پہ گرفتاریاں کی گئیں. کیا رپلائی یہ ہونا چاہیے ایک وزیر اعلیٰ کا, جو کہ حکومت کے اندر اس وقت ایک حکومت نظر آ رہی ہے ہمیں, کہ ایک ود ان اسٹیٹ بن گئی, جس میں ان کا جرگے بھی بنا لیں گے, ان سے بھی مشاورت ہوگی, لوگوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو یہ کس چیز کا اعلان بنتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے معزز دوستوں کی گفتگو سنی ہے, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن, دھڑے بندی اور جذباتیت اپنے عروج پر ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کے ساتھ اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہو رہی ہے کہ اگر ان کو آئین یا قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ جلسے کر سکیں اور پرامن جلسے کریں with permission آف دی گورنمنٹ اتھارٹیز, یس, ان کی پرمیشن کے ساتھ, تو ان کو اجازت ہونی چاہیے. اور اسٹیٹ کا ریپریشن جو ہے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح کا وہ ڈپکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر گولیاں چلائی گئی, شیلنگ کی گئی, ہم نے مسجدوں میں پناہ لی, وہاں بھی شیلنگ ہوئی. تو ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ کل جو پورا دونوں شہر تھے وہ محصور ہو گئے تھے اس احتجاج کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کو احتجاج کا, پرامن احتجاج کا اختیار ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس وقت چاہتے ہیں, آپ نے اکانومی کی بات کی, پاکستان کے لوگ اکنامک کرائسس کا شکار ہیں. صحیح ہے. بجلی کے بل ان سے نہیں پے کیے جا رہے, اشیاء صرف کی قیمتیں آسمانوں پہ ہیں, اور طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں, نوکریاں نہیں ہیں نوجوانوں کے لیے, ایک فرسٹریشن ہے. اس میں سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے اور بات چیت ہونی چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور اس کا ایک پولیٹیکل سلوشن نکالا جانا چاہیے. پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں, میرے جیسے لوگ, کہ پولرائزیشن بڑھ رہی ہے, سپریم کورٹ اور نقصان کس کو ہوگا؟ میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. عوام کا نقصان, عوام کیا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے؟ کوئی اپنے پیچھے ایک قدم جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ادارے جو ہیں, جو سپریم کورٹ اور دوسری اعلیٰ عدالتیں ہیں, ان میں پولرائزیشن ہے, ان میں جج ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. سیاستدان تو ہوتے ہی, خیر حکومت اور اپوزیشن ہوتی ہے, ٹریڈیشنلی وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں فضا یہ بن گئی ہے کہ ایک مہذب جو ہے مکالمہ, ایک تہذیب سے گری ہوئی چیزیں کرنے کا جو ہے ماحول بن چکا ہے. اور ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں, میں نے 40 سال صحافت کی ہے, کہ پارلیمانی لینگویج, میری گزارش اپنے دونوں مہمانوں سے بھی یہی ہوگی کہ پلیز ہم اس کو محدود رکھیں, اور ایسی لینگویج جس سے لوگ جو ہیں ان کا اخلاق متاثر نہ ہو, خاص طور پر جو نئی نسل ہے اس کو ہم یہ میسج دیں کہ ہم ڈائیلاگ کر سکتے ہیں, ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں. تو اگر بلو دی بیلٹ جائیں گے سیاستدان, تو اس کا پوری قوم پہ اثر ہوگا, اور پوری قوم اس سے متاثر ہوگی, ان کی اخلاقیات اس سے متاثر ہوگی. تو ہماری تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز بی میچور, اور میچورٹی کے ساتھ سارا جو سیاسی قضیہ ہے, جو جھگڑا ہے, تنازع ہے, اسے ختم کریں. یہاں آئین میں ترامیم بھی ہوتی رہی ہیں, یہاں پہ سیاسی جو مقالات تک ہم نے دیکھا ہے پارلیمنٹ کے اترے, لیکن ریاست کو نقصان پہنچانے کی باتیں ہم نے کہیں نہیں سنی. یہاں پہ بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں آخری الفاظ لینا چاہوں گا. اختیار ولی صاحب, میری آپ سے گزارش ہے کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر بھی رہے ہیں, تکلیف بھی ہے کہ ملکی معاشی حالات جو ہیں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل کا کام کرنے والی بات ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اپنے اقدامات جو کر رہی ہے اس میں بہتری اور آئے گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک جلسہ کریں, 2 کریں, 3 کریں, لیکن اب ہر ہفتے 2 جلسے, ہر ہفتے 3 جلسے, آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ ابھی تو الیکشن گزرا ہے. وٹ ڈو یو تھنک
کہ آپ اس طرح کے جلسے کر کے یا ریلیاں کر کے آپ ہمارے جیسے لوگوں کو آپ پریشرائز کر سکتے ہیں؟ ہم تمہیں کوئی بچے لگتے ہیں؟ ہماری یہ 5ویں حکومت ہے، ہم پریشر سسٹین کرنا جانتے ہیں. ہم نے تو 126 دن آپ کو وہاں پہ برداشت کیا کہ یہاں پارلیمنٹ تھا، اس طرف پہ پرائم منسٹر ہاؤس تھا، اس طرف ڈی چوک پہ ہاؤس تھا. ڈی چوک ہم نے اس وقت 126 دن آپ کو ٹالریٹ کیا. آپ تو قبریں کھود کر بیٹھ گئے تھے کہ جی یہاں پہ دفن ہوں گے لیکن حکومت کو گرا کے جائیں گے. گرا کر گئے ہو. یہ پہلے بھی کہتے ہیں آپ لوگوں نے بندوبست کیا ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس بندوبست ہے ان کا، آپ یہ کہنا حکومت جو ہے تو حکومت چلی جائے گی. تو کہاں حکومت گئی ہے؟ سپٹمبر تو ختم ہو گیا. بسرا صاحب یہ تو کہہ رہے تھے کہ 8 تاریخ کو 8 ستمبر کے جلسے میں عمران آ کر خطاب کرے گا. ہر روز نیا ڈرامہ، ہر روز نئی تاریخ. تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں؟ ایک بات میری یاد رکھیں، جلسے جلوس کے ذریعے اف یو وانٹ ٹو پریشرائز دا گورنمنٹ کہ حکومت جو ہے وہ آپ سے مروب ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے بولے گی کہ آ جاؤ اپنے قیدی نمبر 8 ٹھیک ہے. میں بسرا صاحب آپ کا رپلائی چاہوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں رہا؟ ان سے مذاکرات کریں، ان کے پلے ہے کیا؟ they are nobody. جن سے آپ کرنا چاہتے ہیں جی، جن سے آپ کرنا چاہتے ہیں، چلیں اس کو اس بیان پہ لے لیں. وہ ان کو منہ ہی نہیں لگاتے. سنیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارلیمنٹ ہے. یہ مولانا فضل الرحمان کا پریس کانفرنس چلا دے نا. اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی کسی نے ترامیم کرنی ہے، دیکھیں آئین جو ہوتا ہے وہ عوام اور ریاست کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. آپ اگر ترامیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کرے گی جو عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہوگی. جن کو یہ نہیں پتا، میاں نواز شریف بیچارہ اس دن پوچھ رہا تھا مسودہ کیا ہے، وہ وزیر قانون چھلانگے لگا رہا تھا، مجھے رات تھوڑا سا پتا چلا ہے. اس لیے میرے بھائی ہمارا بڑا کلیئر میسج ہے کہ اس وقت ظلم، جبر اور فستائیت کا نظام ہے. یہ جعلی حکومت کو بچانے کے لیے ججوں پر حملہ آور ہیں، یہ صحافیوں پر حملہ آور ہیں، یہ ماں بہنوں بیٹیوں پر حملہ آور ہیں. لیکن انف از انف. اب ہم لوگ اس وقت تک گھر میں نہیں بیٹھیں گے جب تک اس جعلی حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ بسرا صاحب. اختیار ولی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید صدیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہم لیتے ہیں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس وقت جو بربریت کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں غزہ کے بعد لبنان کے اندر، اور جو اسرائیلی جارحیت ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے. نتن یاہو نے UN جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر جس طرح اپنی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور اپنے بربریت اور ظالمانہ جو کاروائیاں ہیں غزہ کے اندر اور لبنان کے اندر، اس کو فخری انداز میں بیان کیا، جس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے مندوب جو تھے یا جو ڈیلیگیشنز تھے انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا. لیکن یہ بے حسی ہے عالمی طاقتوں کی ان 5 ممالک جن کو P5 کہا جاتا ہے، یا پھر UN جنرل اسمبلی میں موجود تمام وہ لوگ جو کہ UN کے کردار کے اوپر بات ضرور کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ کرتے نہیں ہیں. غزہ آج پکار رہا ہے، لبنان پکار رہا ہے. حسن نصر اللہ اور ان کی صاحبزادی کی شہادت، ان کے ساتھ ان کے جو رفقا تھے اور اعلیٰ قیادت تھی، ان کی شہادت کی خبر جس طرح پھیلی، اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ جنگ ہمیں طوالت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے. اسی حوالے سے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جلال الفرح صاحب، ترجمان ہے غزہ کے، فلسطینی صحافی ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جلال صاحب. اور سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد عالم بروہی صاحب، سابق سفیر پاکستان ہیں، اسکائپ پر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. جلال صاحب، گفتگو میں آپ سے شروع کروں گا. اس وقت جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے غزہ کے بعد لبنان کے اندر، اور بات کی جاتی ہے براہ راست ایران کے اوپر الزامات لگتے ہیں، اور عالمی طاقتیں خاص طور پہ بشمول امریکہ اور یورپ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ اسے کھلی چھوٹ دے رہے ہیں اور اس کو بچانے والے بھی وہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو کردار ہے، مسلم امہ کا جو کردار ہے، وہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس صورتحال کو آپ آگے کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ حسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات تو میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کو غزہ کی صورتحال سے تھوڑا سا چند سیکنڈ میں بتا دوں. اس وقت غزہ کی صورتحال ایسا ہے کہ اگر میں کہوں قیامت الصغریٰ شاید یہ میرے الفاظ کم ہیں، کربلا کہوں تب بھی شاید یہ بھی کم ہو. اس وقت صورتحال اتنا تشویشناک، اتنی خطرناک کہ آپ یقین کیجیے گا نہ آپ کی نہ آپ کے ناظرین کی تصور میں بھی نہیں ہے. غزہ کی صورتحال اس وقت اس طرح ہے کہ غزہ کے عوام کے اوپر، میری عوام کے اوپر، میرے لوگوں کے اوپر فضائی حملے لگاتار چل رہے ہیں، زمینی حملے.
میری عوام کو بھوکا پیاسا مارا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جو سیف زون علاقے کہا گیا ہے کہ یہ سیف زون ایریاز ہیں، اس میں جہاں انہوں نے خیمہ لگائی ہے ہماری عوام نے، کیمپس، جی ہاں، وہاں پر بھی بمباری ہے۔ میرے عوام کو، میرے عوام کے بچے ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بھوک پیاس الگ ہے۔ اسرائیل نے کئی قسم کا جنگ میری عوام، غزہ کے عوام کے اوپر مسلط کی ہے۔ فضائی کا جو جنگ ہے، فضائی حملے، زمینی حملے، بھوک کا جنگ، پیاس کا جنگ، علاج دوائی نہ ہونے کی، ہسپتالز نہ ہونے کا جنگ، یہ سب چیزیں غزہ کی عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ عاصم صاحب، اگر میں کہوں یہ جملہ جو میں ہر تقریباً نیوز چینل میں کہتا رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ میری عوام نے جو برداشت کی ہے اور ابھی بھی برداشت کر رہے ہیں، آپ یقین کیجئے گا اگر وہ لوگ پتھر ہوتے نا وہ پگھل جاتے، اگر وہ زمین ہے تو پھٹ جاتا ہے، اگر وہ سمندر ہے تو سوکھ جاتا ہے، اگر بہار ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ عوام نے، اس عوام نے اتنی برداشت کی ہے کہ آپ کی تصور سے بھی زیادہ ہے، آپ کی ناظرین کی تصور سے بھی زیادہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک جملہ یہ بھی کہوں گا، میرے عوام نے صبر کی ہے، کر بھی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو میری عوام نے مجھے ایک امانت دی ہے کہ میں امت مسلمہ کو بتا دوں اور امت مسلمہ تک پہنچا دوں کہ فلسطینی عوام، غزہ کے عوام کسی مسلمان کو قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے۔ صورتحال اس وقت جنگ رکنے کا کوئی نام نہیں ہے۔ بنجامین نتنیاہو جو اس دہشت گرد ریاست کا وزیر اعظم ہے، انہوں نے تو بالکل کھلم کھلا اعلان کیا کہ میں اب نہ جنگ بند کروں گا نہ سیز فائر۔ آپ کے سامنے، نہ آپ کے ناظرین کے سامنے کئی بار نیگوشیشنز، کئی بار بات چیت چلتی رہی، کبھی قطر میں، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں ہے، اور اس کے اندر یہ تال متول کرتا رہا کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ سیز فائر ہو جائے۔ اور جتنا بھی میں پروگراموں میں شریک ہوں، آج سے 2 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 6، 7، 8، 10 مہینے پہلے میری یہ پیشگوئی ہے جو آج بدقسمتی سے درست ثابت ہوئی ہے کہ یہ جنگ اتنی جلدی بند ہونے والے نہیں ہے۔ کیوں نہیں بند ہوگی؟ اس لیے بنجامین نتنیاہو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھی وہ کامیاب ہوا نہیں ہے، ابھی تک وہ اپنا اہداف پورا، یعنی ان کا جو مقاصد ہے غزہ کے اندر حاصل نہیں کیے، اس لیے تو اس طرح انہوں نے اب کامیابی کی تلاش میں اب لبنان کی طرف رخ کیا ہے۔ لبنان میں جو ہوا ہے اس پہ اگر آپ چاہے تو میں اس کی بارے میں کچھ کہوں تو جی پلیز، میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح دیکھیں ہم اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے شہید کیا، جس طرح ان کی اور قیادت تھی، جو ایرانی پاسداران اسلام کے جو سربراہ تھے یا جرنیل تھے ان کو جس طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور اب حماس کے جو سربراہ تھے حسن نصر اللہ، ان کو ان کی بیٹی سمیت ان کے رفقا کے ساتھ جس طرح ایک بنکر بسٹر بم کے ساتھ ان کو اس جگہ پہ کیا گیا جو بہت سیف زون سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ زمین کے اندر ایک اور عمارت بلکہ اس کو کہہ دیں زیر زمین تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نیگلیجنس ہے، کوئی سیکیورٹی بریچ تھی، کوئی ایسی پریسائزڈ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عاصم صاحب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ سب سے پہلے بات تو میں ادھر سے جہاں سے میری بات ختم ہوئی وہاں سے میں شروع کروں گا۔ لبنان کی طرف جب انہوں نے رخ کر لیا ہے بنجامین نتنیاہو، حسن نصر اللہ صاحب کو جو شہید کیا گیا ہے، سب سے پہلے بات تو حسن نصر اللہ صاحب اپنے حزب اللہ کے لیے اور جو مشرق وسطی کے اندر جتنی بھی مزاحمتی تنظیم ہیں ان کے لیے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ ایک بڑا، ان کے لیے وہ ایک بڑا لیڈر ہے، استاد ہے، معلم ہے، ان کے لیے وہ ایک مرشد کی حیثیت ہے۔ تو میرے معلومات کے مطابق اور جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے وہ یہی ہے۔ I don't know، I don't blame on anyone، میں کسی پر بلیم نہیں کرتا ہوں، لیکن حسن نصر اللہ صاحب کی جو شہادت ہے اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ اگر کوئی سازش آپ سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ یہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کی کامیابی ہے یا CIA کی یا فلانا کے، یا یہ تو بالکل بکواس ہے اور جھوٹ ہے، کیونکہ اگر اسرائیل کی انٹیلیجنس اتنا کوئی بڑا انٹیلیجنس ہے، اتنا کوئی تیز انٹیلیجنس ہے، نہیں، اگر وہ اتنا تیز انٹیلیجنس ہے تو غزہ کے اندر ان کے جو قیدی ہے حماس کے قبضہ میں 1 سال ہو گئے،
وہ ان کو بازیاب نہیں کرا سکتے. بالکل صحیح. جبکہ غزہ ہے کتنا 40 کلومیٹر ہے. میں آج آپ کو بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو، وہ یہ ہے حزب اللہ کے اندر کئی نہ کئی غدار موجود ہے جنہوں نے اسرائیل کو انفارمیشن دی ہے. حزب اللہ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اسرائیل کو، اس لیے آپ یہ ذرا دیکھیں پہلے ٹارگٹ میں ان کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ ہیومن جی پی ایس سم جو ہوتی ہے وہ ہیومنلی اس کو جسے کہتے ہیں سورس کے ذریعے پلانٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ جو بم یا میزائل ہوتے ہیں ان کو لیزر گائیڈڈ یا یہ بتائیں اسرائیل نے پہلے کیوں اعلان کیا ہے کہ ہم نے ان کو مار دیا جبکہ 24 گھنٹہ گزرنے کے بعد حزب اللہ کی طرف سے تصدیق. میں اس پہ بات کروں گا. عالم روحی صاحب میں آپ کو لینا چاہوں گا اس پہ آپ کا فیڈ بیک کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی بریچ کا بھی معاملہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جنگ آپ کو کہاں جاتی نظر آ رہی ہے؟ جہاں تک میں سمجھاؤں آپ کو، دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اینڈنگ کیا ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ اب تو مسلم جو دنیا ہے اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہا، اور نہ کوئی ایسا مسلم ملک اس وقت موجود ہے جو پریشر ڈال سکے اسرائیل پہ کہ اپنا یہ ظلم اور یہ بربریت اور یہ وحشت بند کرو. لیکن چند ایک ملک ہیں جن کا نام لے سکتا ہوں. اس میں ترکی ہے، اس میں پاکستان ہے، ایجپٹ ہے، اس میں ایران ہے. باقی کس ملک کا آپ عراق کا نام نہیں لے سکتے، سیریا کا نام نہیں لے سکتے، لیبیا کا نام نہیں لے سکتے، یمن کا نام نہیں لے سکتے، نارتھ افریقہ کی جو کنٹری ہے ایجپٹ کو چھوڑ کے. دیکھیں ان بہت سے ملکوں نے جو پیسے والے ملک ہیں انہوں نے تو آلریڈی ان کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے ابراہیم جو ٹریٹیز ہے. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم دنیا سے کوئی ایسی طاقت تو ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ اسرائیل پہ پریشر ڈالے اور ان کو یہ اپنا جو اپنی بربریت جو ہے وحشت انہوں نے فلسطین کی زمین پہ شروع کی ہوئی ہے اور اس کو بند کریں. دوسرا جو آپشن ہمارے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہے چائنا اور رشیا. لیکن اس وقت تک رشیا کی طرف سے بھی کوئی خاص پریشر اسرائیل پہ نہیں آیا ماں سوائے اسٹیٹمنٹس کے. اور چائنا کا بھی میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے بھی مطلب مفادات اور اقتصادیات جو ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے آ جائے اور پریشر. اور دوسری چیز جو ہے ویسٹرن دنیا ہے اور ان کا لیڈر جو ہے امریکہ ہے وہ تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. درست. اب صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا. یہ معاملہ اس طرح ختم نہیں ہوگا جی. اسرائیل والوں نے ان کا جو پلان، یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 7-8 سال پہلے اس میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا اصل مقصد جو ہے وہ عرب اسپرنگ کے بعد اس کو ایک موقع ملا ہے، وہ اس مڈل ایسٹ کے جو خطہ ہے اس میں وہ ایک منی پاور سپر پاور بن کے ابھرنا چاہتا ہے. وہ ہو چکا ہے. اب کوئی مسلمان ملک جو مڈل ایسٹ میں یا کہیں اور اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا اور نہ کھڑا ہوگا. صحیح. تو میری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ختم نہیں ہوگا جب جو ہمارے کو ہم کہتے ہیں جو سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاہ انسانیت کے بڑے محافظ بنے پھرتے ہیں اور جمہوریت کے بڑے محافظ بنے پھرتے ہیں، جب تک وہ اس پہ پریشر نہیں ڈالیں گے تب تک اسرائیل کا جو اسرائیل کی جو وحشت ہے، جو بربریت ہے، وہ جاری رہے گی. اور مسلمان ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں، عالم صاحب یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ جو P5 ممالک بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اپنی زمین کے حقوق لیے کو سیف گارڈ نہیں کر رہا کرنے کے لیے تیار ہوں. جی بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو P5 بیٹھے ہوئے ممالک وہ پوری دنیا کے مفادات کو یا اسلامی مفادات کو، اسلامی ممالک کے مفادات کو تو سیف گارڈ نہیں کر رہے، وہ تو اپنے مفادات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل. دیکھیں نا، آف کورس اس دنیا میں مفادات تو کام کرتے ہیں،
لیکن یار اس ملک میں کوئی انسانیت یعنی اس دنیا میں کوئی انسانیت نام کی چیز ہے جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں اس میں بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں یار. صحیح بالکل صحیح اس کہا میں آپ نے. بھی آپ کسی یعنی کمزور ملک پہ جو ہے نا زبردستی قبضہ نہیں کر سکتے. اس میں بھی یہ اصول ہے. تو ایگزسٹنس کا بھی اصول ہے, بالکل صحیح. ہیومن رائٹس کا بھی اصول ہے. آپ کس چیز لیکن وہ کی جو ہے نا اپنے مفادات کی حد تک ہی ہے. ریپیڈیٹ کریں. بالکل. میں جاوید صدیق صاحب کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہوں گا. جاوید صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, جس طرح جلال صاحب نے وہاں کے حالات بیان کیے, وہ ویڈیوز جو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے, کچھ ایسے مظالم کی ویڈیوز بھی ہیں جن کے اوپر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حافظ, ان کو حفظ و مان میں رکھے. اور بات وہ آتی ہے کہ غزہ ہو, اب لبنان کی صورتحال, اس کے بعد یہ اہم جو رہنما تھے ان کو جس طرح ٹارگٹ کیا اسرائیل نے, تو بات یہاں پہ سیکیورٹی بریچ کی بھی کی جا رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تو ان کے پاس بہرحال موجود ہے, اور جس کے بعد وہ دنیا کو اپنے مسلز دکھا رہے ہیں. بالکل. دیکھیں 1967 کی جو وار تھی جس میں عربوں کے بہت سارے علاقے اسرائیل نے چھین لیے, 73 کی وار تھی, اس میں مزید علاقے عربوں نے گوا دیے, اور اسرائیل کا یہ شاید خیال تھا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب شاید یہ اسلامی دنیا, مسلمان ممالک, ان کے پاس شاید اتنی صلاحیت ہو, حربی صلاحیت, عسکری صلاحیت, ٹیکنالوجی, انہوں نے بے شمار دولت بھی حاصل کی ہے تھرو آئل منی, تو شاید یہ اسرائیل کو یہ خیال تھا کہ یہ سارے ملک, یہ ریجنل جو ہمارے عرب ملک ہیں, یہ مل کے ایک ریزسٹنس کریں گے, ریزسٹ کریں گے. ایران تو اپنی جگہ کر رہا ہے لیکن باقی ممالک بھی کریں گے, لیکن وہ محض ایک خام خیالی تھی, ایک خام خیالی تھی. ٹھیک. یہ ایکسپوز ہو گئے, اور یہ جو نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ میں کسی صورت جنگ بند نہیں کروں گا, اس نے آپ کے سامنے 41,000 41,500 غزہ کے باشندوں کو, عورتیں, مرد, بوڑھے, بچے, سب کو اس نے قتل کر دیا, اور ان کو بھوکا اور پیاسا مار رہا ہے. اور اس دنیا کی جو ماڈرن ہسٹری ہے اس میں اس بڑے اس سکیل کی ٹریجڈی آج تک نہیں دیکھی گئی. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر نہیں روکا گیا, مغربی ممالک کی آپ مغربی ممالک کی آپ بات کرتے ہیں. امریکہ کل اس نے کہا, امریکن پریزیڈنٹ نے, کہ یہ جو حملہ ہوا ہے حسن نصر اللہ پہ وہاں پہ لبنان میں, ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی وہ تو اس کو ہلہ شیری دے رہے ہیں, وہ اس کی بیک پہ ہیں, وہ کہتے ہیں کری جاؤ, اور اسرائیل جو ہے وہ انکریج ہو رہا ہے, اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ میرے سامنے تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا, میرے سامنے کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے. 1.5 ارب مسلمان ہیں, بڑے بڑے تورم خان لیڈر بھی ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے, لیکن کوئی اس کو جاوید صاحب اس کا اینڈلیس وار آپ کہہ رہے ہیں, اب کہیں اس کا نتیجہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا. آپ سمجھتے ہیں اس کا پھیلاؤ کہاں تک ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسرائیل کا یہ ٹارگٹ, مثلا یہ حزب اللہ جو ہے یہ اس کا ٹارگٹ ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں بالکل مفلوج کر دوں تاکہ مستقبل میں کوئی چیلنج یہاں سے نہ ابھرے. دوسری طرف اس نے غزہ میں جو حملہ کیا ہے اور جو قتل و غارت وہ کر رہا ہے, اور حماس کو وہ چاہتا ہے کہ بالکل اس کا اس نے نیتن یاہو نے 1 سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ میں حماس کو ملیا میٹ کر کے رہوں گا تاکہ یہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ ہو. سو جو اس کو نظر آتا ہے کہ کہاں سے مجھے مستقبل میں چیلنجز آ سکتے ہیں, ریزسٹنس ہو سکتی ہے, مزاحمت ہو سکتی ہے, میرے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے, وہ ساری فورسز کو ختم کر کے ایلیمینیٹ کر کے رہنا چاہتا ہے. اور اس کو ایک موقع مل گیا ہے, اور چونکہ کوئی ہم نے ریزسٹنس نہیں دکھائی اسلامی ملکوں نے, اور مغربی ملک جو ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے پاس ہم نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, اس نے یہ جو ٹیکنالوجی ہے وار ٹیکنالوجی, اس میں اپنا عروج حاصل کر لیا ہے. اس نے 50s میں جمال ناصر نے کوشش کی تھی کہ میں نیوکلیئر پاور بنوں, اس نے 3 ایجپشین سائنٹسٹ کو بوبی ٹریپس کے ذریعے ہلاک کر دیا. اس نے شیخ یاسین کو کار کے اندر سمارٹ بم سے اس کو مار دیا, شہید کر دیا. ٹھیک. اس نے ابھی تہران کے اندر جہاں کے لانگ ہسٹری, تمام اسلامی ممالک خاص طور پہ اسماعیل ہنیہ کو کس طرح اس نے مارا, تہران کے اندر نہیں بننے دیا. اور یہ حسن نصر اللہ میں بھی کوئی کانسپریسی ہو,
لیکن یہ بہت بڑا استعارہ تھا، علامت تھی ریزسٹنس کی اس پورے خطے میں، اس کو بھی ایلیمینیٹ جی میں جلال صاحب میسج آپ کیا دینا چاہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پورے پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر میسج دے دے کے میں تھک گیا ہوں، دنیا کو دے دے کے ہم تو تھک گئے ہیں۔ میں میسج یہی کہوں گا بس اتنا ہے کہ غزہ جو بھی غزہ میں ہوا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، غزہ نے مسلمانوں کو بے نقاب کر دیا۔ غزہ کے جو بھی غزہ میں ہوا ہے یا غزہ کے عوام کے ساتھ جو بھی ہوا، مسلمانوں کا اصل حقیقت اشکار کر دیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان یا امت مسلمہ ایک ہے یا امت مسلمہ سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے۔ جب امت مسلمہ پانی تک میری عوام کو نہیں پہنچا سکتے، جس طرح خوراک دی جاتی تھی، میں تھوڑا سا آپ مجھے اگر ٹائم دیجیے، ہمارے تو سب سے بڑی بات تو یہ جو لوگ فرماتے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ نگار ہر جگہ پہ بیٹھ کر کہتے ہیں جی جنگ پھیلے گا، جنگ کا خطرہ یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مجھ سے لکھوا لیں نا، آج 29 سپتمبر ہے سر، یا کیا کون سا تاریخ ہے؟ آج 29 سپتمبر 2024 آپ لکھوا لیجیے گا، کوئی جنگ نہیں پھیلے گا۔ جنگ آپ خطے کے جو ریجن کے اندر ممالک ہے کون سی ہے؟ ایک تو جوردن ہے، مصر ہے اور سیریا ہے۔ سیریا تو بالکل اپنا آپ کو پکچر سے غائب کر دیا۔ مصر کبھی بھی ہرگز نہ مصر کی قیادت، نہ مصر کے عسکری قیادت، نہ سیاسی قیادت کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ ان کی زمین کو استعمال کر لیں۔ اچھا جوردن تو نہ کہوں تو بہتر ہے، اس لیے کہ جنگ پھیلنے کا کوئی سوچے یا کوئی کہے کہ جی کوئی بڑی جنگ ہو جائے گی، کوئی نہیں ہے، یہی ادھر یہ جنگ رہے گی۔ یہ جنوب لبنان اور غزہ ہے، غزہ کے عوام کا خطر عام، یعنی ٹارگیٹڈ جو اسرائیل چاہ رہا تھا وہ وہی رہے گا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں۔ میں لاسٹ ورڈز دینا چاہوں گا بروہی صاحب آپ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی حل ہے؟ کوئی حل آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ؟ میں لاسٹ ورڈ چاہ رہا ہوں آپ کی طرف سے۔ دیکھیں یہ ابھی میرے دوست نے کہا ہے کہ اسرائیل کا جو اس ٹارگیٹ ہے وہ حماس کو تہس نہس کرنا ہے۔ ٹھیک، ویسے بروہی صاحب آپ کے سگنلز کا کوئی ایشو ہے؟ نمبر 2 کا لائیو کا دینا ہے ان دونوں کا کہ نیکسٹ بہت شکریہ۔ میں نے کہا کہ جی وہ دوست ابھی کہہ رہے تھے، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، آپ کے سگنلز کا ایشو ہے۔ جلال صاحب دیکھیے میں آپ اس سوال کا جواب اگر مجھے اجازت میں دے دوں، اسرائیل اپنا ٹارگٹ کی جو بات ہے نا، اسرائیل کا ایک ٹارگٹ نہیں ہے، اسرائیل کا دن بدن ان کی ٹارگٹس، ان کے اہداف بدلتے رہتے ہیں۔ شروع میں کہتے رہے کہ جی ہم حماس کو ختم کریں گے، یہ حماس کو ختم کرنا اتنا اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، حماس وقتی طور پہ کمزور کو کیا جا سکتا ہے اور کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حماس کی اس وقت جو طاقت ہے وہ حماس نہیں ہے جو شروع 7 اکتوبر میں۔ ٹھیک ہے، اسرائیل کا اصل مقصد اور اصل ہدف کیا ہے جس میں وہ ناکام ہوا، وہ کیا ہے؟ فلسطینی غزہ کے عوام کی جو ہمت، وہ ان کو توڑنے کے اور غزہ کے عوام کو وہاں سے ہجرت کرنا بھی مجبور کرنے کا، وہ اس میں ناکام ہوا۔ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنے کی بات ہے۔ بہت دیکھیں جب تک فلسطینی، اگر ایک بھی فلسطینی زندہ رہے گا نا، یہ گریٹر اسرائیل بہت شکریہ جلال صاحب، جاوید صدیق صاحب آپ کا، ہمارے ساتھ عالم بروہی صاحب رہے، ان کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، میں چاہوں گا اجازت اللہ نے کے بعد۔